अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बलोचिस्तान टुडे में ज़ुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि तोसा खाना केस में जो उसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल की कैद सुनाई गई। एहतसाब का जो महकमा था वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा था और एहतसाब अदालत ने आज फैसला उनका सुनाया। इसके अलावा उनको 1,64,00,000 दोनों को जुर्माना किया गया है और अगर अदम अदायगी की सूरत में 6 माह मजीद कैद उनको भुगतना पड़ेगा। तोशाखाना के तहफ़ बेचकर मुनाफा कमाया गया बानी पीटीआई की करप्शन साबित हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं और इसके अलावा वफाकी वज़रा और मुशीरान वज़ीर आज़म उन्होंने भी इसको कहा और उनका भी यही कहना है कि दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, दूसरों को जो है वो बातें करना, आज उनकी करप्शन साबित हो गई और उनको ज़ाहिर है अपील का हक वो है, वो अपील में जा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ टैक्स चोरों और स्मगलरों के खिलाफ किसी किस्म की भी रियायत या नरमी देने की उन्होंने हदायत की है कि किसी सूरत में भी उनको कोई नरमी, ज़ीरो टॉलरेंस है स्मगलर्स। उनका कहना है कि एफबीआर के इकदाम को सराहते हुए उन्होंने कहा है कि टैक्स चोरों के खिलाफ इकदाम को मजीद तेज किया जाए और उनका कहना है कि हर साल अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नज़र हो जाता है। पाकिस्तान कस्टम की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिरख्वाह कमी आना काबिल सताइश है। एक और नाज़रीन खबर जो फिर से हम हमेशा से डिस्कस करते आए हैं और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि अफ़गान सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ बेगुनाह शहरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है, दहशतगर्द उसको इस्तेमाल करते हैं और इसी किस्म का एक वाक़या कल पेश आया कि जब अफ़गानिस्तान से वो दहशतगर्द फितनतुल ख़वारिज दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की होते हुए और एक सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पे से एक बारूद से भरी हुई एक गाड़ी टकरा दी। कोशिश उन्होंने की कि वो अंदर घुसें, लेकिन वो जो हमारे जवान हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी। 4 जवान शहीद हुए और 4 दहशतगर्द को हलाक भी कर दिया गया। अफगानिस्तान के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलबी और उनको एक तंबी की और उनको जिसको डिमार्शे कहते हैं उसको उसमें उनके हवाले किया गया और दोबारा से कहा गया कि बार बार कहने के बावजूद आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है जबकि आप लोगों की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इसी पे हम गुफ्तगू करते हैं। अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलूं। मेरे पहले पैनलिस्ट हैं अब्दुल्ला दुरानी पीपल्स स्टूडेंट जो उनका विंग है, स्टूडेंट विंग है पीपल्स पार्टी के, उनके लीडर हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं मंजूर अहमद वेल नोन साफ़ी हैं और ARY से मुंसलिक है। तीसरे मेहमान अभी हमारे उन्होंने हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करना है। आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। ये PTI एक गवर्नमेंट में रही, 2018 के इलेक्शन में आई और उन्होंने दावे भी बहुत किए और ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ आप ज़रा एज अ एनालिस्ट ये बात कहें, पीपल्स पार्टी के उससे बात ना करें। पीपल्स पार्टी को भी उसने कहा कि ये जमातें करप्ट हैं, बदइनवान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को भी वो करते हैं, हम बहुत साफ सुथरे हैं। और आज आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बेसिकली इमरान खान का जो सियासत की जो शुरुआत थी वो हुकूमत में आने तक, बल्कि 2022 तक उनकी मिसाल एक लाउड स्पीकर की थी जिसकी माइक किसी और के पास थी, जिसका उन्होंने खुद एतराफ़ जब डीसीट हो गए तो उन्होंने खुद ही एतराफ़ किया कि मुझे कहा जाता था, फिर मैं जाके ये तकरीर कहा करता था। वो तो अगर आप देखें कि एक जलसे में हमारे कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले जो कासिम सूरी साहब हैं तो उन्होंने कान में उनके कहा, जो माइक में तमाम लोगों ने आवाज़ सुना कि इस्लामिक टच दें खान साहब, तो उन्होंने वही बातें शुरू कर दी। वही बात है कि उनकी मिसाल एक लीडर की नहीं, एक लाउड स्पीकर की थी, जहां जो सुनते थे, जो उनको डिक्टेट होता था वो जाके बयान करते थे। तो वो एक चीज़ भूल गए कि वो भी इस मुल्क के शहरी है। अगर उनको 2010 के बाद लॉन्च किया गया, जो अब साबित भी हो चुका है एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के ज़रिए,
اس کو لانچ بھی کیا گیا. وہ یہ سمجھے کہ شاید وہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کے جو ہے وہ اب مالک بن چکے ہیں. وہ بھول گئے کہ جو توشہ خانہ ہے یا جو بھی ہے وہ جو ہے اب ان کے وہ مالک بن چکے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ایک ریاست کے نمائندے تھے تو وہ جو ممالک تھے وہ ان کو نہیں بلکہ اس ریاست کو گفٹ کرتے تھے. وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید جیسے ملک میں مجھے ہی آل ان آل بنایا گیا ہے تو شاید ہر چیز کا مالک میں ہوں. اور عمران خان کو اس سے پہلے بھی بارہا جو سیاسی جماعتیں ہیں, صرف پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے نہیں, ان کو نون لیگ نے, سب جماعتوں نے, جب وہ ڈنڈا اٹھا کے سب لیڈرشپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ان کو بھی ڈالو, اس کو بھی ڈالو, اس کو اندر کرو, اس کو یہ کرو, تو یہ چیزیں ان کو تنبیہ کی گئی لیڈرشپ کی جانب سے کہ آپ مت بھولے کہ اس سیٹ سے آپ نے بھی اترنا ہے, اس کے بعد یہ چیزیں آپ پہ بھی ہو سکتی ہے. جس طریقے سے انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے وہ تاریخ میں نہیں ملتی ہے. جس طریقے سے انہوں نے نہ عورتوں کا احترام کیا جو انہوں نے فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ کیا, جو انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا, جو بھی آپ کہہ, جو بھی لیڈرشپ کو انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا, آج خود ہی بھگت رہے ہیں. ان کو ان کی مثال اب ایسے جو پشتوں میں ایک مثال دیتے ہیں کہ میم زبرما ٹولز ما, وہ اس مثال اس طریقے سے وہ ہمیشہ ہر چیز کو اپنا سمجھ بیٹھے تھے. یہ بھول گئے کہ اس کے بعد بھی حکومت سے اترنے کے بعد بھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے یا ان کی ٹیم نے کی ہے وہ آخر اس کا بھی احتساب ہونا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک کڑی ہے, اس کے بعد اب اور بھی چیزیں کھلنی ہے. جس طریقے سے انہوں نے 9 مئی کا جو ایک خطرناک منصوبہ اس نے بنایا, اس کے بعد جو لوگ نکلے, بلکہ ہمارے بلوچستان کے ایک شہری جو ان کے ورکر تھے وہ بھی مارے گئے. اس میں ہمیں افسوس اس نوجوان کے لیے بھی ہے جو ایک فتنے کے جو ہے نظر ہو گئے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب مزید خان صاحب کے کیا کیا کاتے کھلتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کی اور ان کی ٹیم نے, ان کے ہینڈلرز نے کی ہے, اب ریاست یا عدالت اور کیا ان کو جو ہے. میں منظور احمد صاحب کی طرف آتا ہوں. منظور, آپ خود جرنلسٹ ہیں, کیا آپ کو یاد آتا ہے کہ خان صاحب اسی طرح کی باتیں کرتے تھے کل اور کہتے تھے کہ میں جا کر اے سی نکال دوں گا اس کمرے کا, اس سیل کا, جیل کا؟ کیا ان کو یاد نہیں تھا کہ پھر جو کچھ میں کر رہا ہوں یا مجھے ٹریپ کیا جا رہا ہے میرے اپنے پارٹی کے لوگوں کی طرف سے, اور یہ توشہ خانہ یہ ایسے ہی بس لے جائیں اس کو پھر بازار میں بیچ بھی دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے دعوت دی ہمیں. دیکھیں, میرے خیال سے یہ پاکستان کی سیاسی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس قسم کے القابات سیاستدانوں کی طرف سے ایک دوسرے کے لیے سنے ہیں. ہم نے اس قسم کی سخت گیر جو ہے چیزیں بھی دیکھی ہیں, اور طویل جو وہ ہیں قید ہے وہ بھی ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں دیکھے. یہ ایک سیاسی بدقسمتی میں اس کو سمجھتا ہوں. اور جہاں تک عمران خان کی بات ہے, انہوں نے اپنے دور میں یا ان کے جو پالیٹکس تھا وہ بلیک اینڈ وائٹ میں رہا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے, خود عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ اب جو ہے اس میں آیا ہے. پالیٹکس ہمیشہ, آپ گلوبلی بھی دیکھ لیں, پالیٹکس ہمیشہ گرے ایریا میں رہ کے کی گئی ہے. بلیک اینڈ وائٹ میں یعنی کہ بالکل ہی فیصلہ صادر کرنا یہ ہمیشہ پولیٹیکل سوچ کے خلاف رہتا ہے. تو آپ دیکھ لیں دنیا میں جہاں ایک اور بھی مثال ہے جہاں پر بلیک اینڈ وائٹ میں حکمرانی کی گئی ہے یا سیاسی جو ہے اپنا نیریٹو لے کے جو لوگ گئے ہیں ان کو نقصان ہی ہوا ہے. تو یہی کچھ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اور عمران خان کے ساتھ بھی. نہیں تو خود بھی دیکھیں اس تمام کیس میں تو خود بھی کہتے ہیں کہ وہ پہلے والے اس میں کہا کہ میں نے جو ہے وہ کچھ چیزیں بیچیں اور اس سے وہ روڈ بنا دیا. بھئی آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ اگر اس کی ویلیو ٹھیک لگائیں, اگر آپ اور پھر بازار میں بیچ دینا. اگر 2 روپے کی اگر چیز کی ویلیو آپ 1 روپے لے کے گھر میں کرتے ہیں تو کنٹروورسی شاید نہیں بنتی, لیکن وہ 2 روپے کی چیز آپ جا کر وہاں سے جو ہے اس کو آپ 8 آنے میں خریدتے ہیں اور جا کے 2 روپے میں بیچ دیتے ہیں, یہ بھی تو ایک وہ جرم ہے. اب دیکھیں یہ جو تفصیلات ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس سے
ملک کی جگہسائی ہوئی ہے پوری دنیا میں. یہ ایک اپنی مثال آپ ایک وہ ہے پوری دنیا میں جو توشہ خانہ ہے یا جو سرکاری تحائف ہیں ان کے لیے لوگ والنٹیرلی ایک اپنا سسٹم وہ کرتے ہیں, کوئی چیریٹی میں دے دیتا ہے, کوئی کیا. یہ میں وہی کہتا ہوں کہ ہم شاید سیاسی طور پہ اتنا میچور نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہم شاید اس طریقے سے آگے بڑھے ہیں جس طرح دنیا آگے بڑھی ہے. یہ بدقسمتی ہے. اور اس توشہ خانہ کیس جو ہے یہ یا اس سے پہلے بھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ ہمیشہ پاکستان کی جگہسائی بنی ہے, اور خاص طور پہ جب کسی دوست ملک کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو, وہاں سے آپ کوئی تحفہ دوست ملک کے محمد بن سلمان آپ کو گھڑی دیتے ہیں کہ آپ استعمال کریں, اور اس کو وہاں سے خبر ملتی ہے محمد بن سلمان کو کہ دبئی کے کسی اس پہ شاپ پر وہ اس کی گھڑی بک رہی ہے. یہ وہی نا جگہسائی ہماری, اور وہ جو آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ اب یہ دیکھیں یہ کوئی شخص ہے وہ آ کے چلا جائے گا, لیکن وہ ملک اس کی لیڈرشپ وہ رہتی ہے, وہ دورے, وہ ملاقاتیں, وہ چیزیں رہتی ہیں, تو اس میں یہ ہمیشہ ریفلیکٹ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ توشہ خانہ سے ریلیٹڈ یہ یا اس سے ماضی کی جتنے بھی کیسز ہیں وہ ہمیشہ ملک کی بدنامی کا باعث. ٹھیک ہے. احمد وقاص کاشی آپ کو خوش آمدید پروگرام میں. احمد وقاص, کیسے آپ دیکھتے ہیں آج کے جو فیصلہ ہے, اور کافی لوگوں کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے, سیاسی لوگوں کا بھی ریئیکشن آ رہا ہے کہ آپ کل تک دوسروں کو ٹانگنے کی بات کرتے تھے, پھانسی پر چڑھانے کی بات کرتے تھے اور القابات دیتے تھے, آج آپ خود فیس کر رہے ہیں. بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے یہ فیصلہ پہلے آ جانا چاہیے تھا. کاش یہ فیصلہ اس وقت آ جاتا جب یہ معاملہ پہلی بار منظر عام پر آیا تھا. ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں کوئی بھی کام کرنے میں. آج کے اس فیصلے سے لیکن ایک چیز تو دنیا کے سامنے آئی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے, مجرم کو سزا ملتی ہے. آپ نے جیسے کہا کہ ماضی کے زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 3-4 سال پہلے یہی شخص تھا جو بڑے بڑے القابات سے لوگوں کو نوازتا تھا. آج کیا ہوا؟ منظر عام پر جو شواہد آئے ہیں توشہ خانہ کے, وہ دنیا نے دیکھے کہ کس طریقے سے ہمارے ایک دوست ملک کی جانب سے دیے گئے تحائف رکھ لیتے, ہمیں اعتراض نہیں تھا بھائی. انہوں نے آپ کو جو گو کہ توشہ خانہ کو سمجھنے کے لیے, عوام کو سمجھانے کے لیے بات ذرا سی میں بتاتا چلوں کہ توشہ خانہ میں کوئی بھی تحائف جو باہر سے آتے ہیں وہ کیونکہ عمران خان کو ذاتی حیثیت میں تو نہیں دیے گئے, وہ دیے گئے تھے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو. تو توشہ خانہ میں جمع ہوئے. اگر آپ کو وہ چیز پسند آ گئی, باقی بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں, لوگوں نے قیمت دے کر اپنے پاس رکھی ہے. لیکن 78 سال کی تاریخ میں یہ واحد مثال ہے کہ توشہ خانہ سے چیز خرید کر بازار میں پونوں خرید کر بازار میں مہنگے داموں بیچی گئی, جس سے یہ بات واضح ہوتی کہ آپ نے اپنے ایسٹس بڑھانے کے لیے, مالی فائدے کے لیے ملک نہ صرف ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا, وہ اتنا بڑا نقصان. احمد وقاص, اگر نیک نیتی ہوتی وہی آپ بازار میں بیچ دیتے اور سارا پیسہ آپ جمع کرا دیتے کہ دیکھیں میں نے یہ چیزیں, میں سمجھتا ہوں آنے والا کوئی لے جائے گا اپنے گھر, میں اس کو بیچ کر قومی خزانے میں جمع کرا رہا ہوں, تب بھی آپ کی نیک نیتی. سر, قومی خزانے میں جمع کرانے کے لیے سوچ مثبت ہونی چاہیے. جو شخص لٹکانے کی, ٹانگنے کی اور بدتمیزی کی باتیں کرتا ہے اس کی سوچ ہی مثبت نہیں ہے. اس شخص کا مقصد تھا ہی کسی طریقے سے ایک تو اس ملک کو نقصان پہنچانا, دوسرا جو سب سے بڑا اس شخص نے نقصان پہنچایا وہ اس قوم کی یوتھ کو پہنچایا. ایک سیاست میں ایک گالم گلوچ کا, بدتمیزی کا جو کلچر اس نے فروغ دیا, جو پروان چڑھایا, اس کی رہتی دنیا تک اس کی مثال میں نہیں سمجھتا دوبارہ آئے گی. سیاست میں جیسے انہوں نے کہا منظور صاحب نے کہ ہمیشہ گرے ایریا میں رہ کر کام کیا جاتا ہے. سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. آپ جب سیاست میں آئے, آپ اقتدار میں آئے, آپ نے مولانا فضل الرحمان کو نہیں چھوڑا, آپ نے پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑا, آپ نے نون لیگ کو نہیں چھوڑا. آج آپ اسی مولانا فضل الرحمان کے گھر پر ملاقات کے انتظار میں رہتے ہیں. آپ محمود چودھری کے بارے میں کہتے تھے, آپ آج اس اپوزیشن لیڈر, آپ اس کو یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ چادر پہن کر آتا تھا. یہ کیا
یہ سیاست نہیں، یہ ذاتی مفاد ہے. دو قسم کے مفاد ہوتے ہیں، ایک قومی مفاد اور ہے. ہم کہہ نہیں سکتے مولانا فضل الرحمان کے لیے کیا وہ بڑے جلسے میں جو ہے وہ ہمیں بات تو کرتا کہتے ہوئے تھا؟ بھی شرم آتی. لیکن اب کیا انہی کی بیٹھکوں میں اسد قیصر صاحب ان سے ملنے کا 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان آئے تو ہم ان سے ملاقات کریں. آپ کی سیاست کہاں دفن ہو گئی؟ یا تو آپ نے مدبر ہو کر سوچنا تھا. سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. سیاست کا پہلا اصول ہے کہ آپ نے کوئی دروازہ بند نہیں کرنا. آپ نے پہلے اپنے تمام دروازے بند کر دیے. آپ نے پہلے سیاستدانوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور اب ان کو ساتھ ملا کر اب اداروں پر آپ تلوار اٹھانا چاہتے ہیں. ہم آپ کے حلق سے زبان کھینچ لیں گے. اس ملک کے اداروں کے اوپر ہم کسی کو بولنے کا اختیار نہیں دیتے، نہ حکومت نہ ریاست. یہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ہے. آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ توشہ خانہ سے آپ نے، میں تو لفظ استعمال کروں گا چوری کا، یہ چوری ہے جو انہوں نے کی. اس چوری کی اب سزا ملی ہے تو اب ان کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ وہی عمران خان ہے جو اپنے مخالفین کے بارے میں کہتا تھا کہ میں اے سی اتار لوں گا، میں ان کو لٹکاؤں گا، میں ان کو چوراہوں پہ لٹکاؤں گا. اب جب اپنا وقت آیا ہے تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ وہی زیادتیاں ہیں جو آپ نے کی. شاید آپ نے زیادتیاں کی تھیں لیکن آج کا عدالتی فیصلہ یہ بات ثابت کرتا ہے. بلکہ ہم شاید اپنے ناظرین بھی ہمارے دیکھتے ہوں گے کہ باہر ملک میں جب بھی کوئی ڈگنیٹری جاتا ہے آپ احتجاج کریں، اس طرح احتجاج کریں اگلا آپ کو ویلکم کریں. اگر آپ جا کے ان کا راستہ روکے، ان پر کوئی چیز پھینکیں، آپ کچرا ان پر پھینکیں، القابات دیں پیچھے سے، گالیاں دیں ان کو، کیا یہ ڈیموکریسی؟ اور باہر ملک میں آپ پاکستانی پہچانے جاتے ہیں. سر میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایسا سیاہ دھبا ہے جو مٹ نہیں سکے گا. اس کو مٹنے میں وقت لگے گا. بڑی مشکل سے فائنینشل اسٹیبلٹی اس ملک میں آئی، جو ان کی دی ہوئی مسائل تھے جو اس حکومت نے حل کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو سیاست میں لڑائی جھگڑے کا، گالم گلوچ کا اور بدتمیزی کا کلچر پروان چڑھایا گیا تھا اس حکومت میں، اس خلا کو بھرنے میں اور پاکستان کو اپنی ریپوٹیشن بحال کرنے میں دہائیاں لگ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ذکر کیا موجودہ حکومت کے جو معیشت کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے جو اقدامات کر رہی ہیں. ہم دوسرا موضوع بھی ہمارا یہی ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ کوئی نرمی نہیں ہے ٹیکس چوروں کے لیے اور اسمگلرز کے لیے. وہ کچھ بتا رہا تھا کہ مجھے کہ میں لندن میں کافی عرصے رہا. لندن میں دوسرے جرائم تو خیر سنگین جرائم ہے، لیکن جتنا سنگین جرم ٹیکس کے چوری کو، وہ 1 پاؤنڈ ہو یا 100 پاؤنڈ ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کی بنیادیں توڑنے کے لیے، اس کو اکھاڑنے کے لیے آپ اس ملک کے اتنے بڑے دشمن ہو. جی دیکھیں، ایک ملک کو چلانے کے لیے جو ٹیکسیشن سسٹم ہوتی ہے وہ ریاست کی بیک بون ہوتی ہے، اس گورنمنٹ کی بیک بون ہوتی ہے، تاکہ اس میں عوام کی جو ہے بہتری کے لیے وہ مزید کام کر سکے. لیکن پاکستان میں ٹیکسیشن کا جو سسٹم رہا ہے وہ ایک فیوریٹ سسٹم رہا ہے. لوگوں کو، جو من پسند لوگوں کے لیے اس کو فیوریٹ کیا گیا ہے. جس طریقے سے عمران خان کی دور کی اگر مثال لے لے کہ کتنے لوگوں کو جو ہے سبسڈیز دی گئی، شوگر مافیاز کو، اور ان کو جو ہے نوازا گیا. تو اس طریقے سے ریاست یا گورنمنٹ نے خود ہی ایسے پاورفل جو اشرافیہ ہیں ان کو جو ہے سپورٹ کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی وزیر اعظم صاحب نے جو بیان دی ہے یا ایف بی آر کے ساتھ جو فیصلہ کیا ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. لیکن آن ادر ہینڈ ٹیکسیشن کی بات ہو گئی، اسمگلنگ بے شک ریاست کے لیے جو ہے ایک بڑا چیلنج ہے. لیکن بحیثیت بلوچستانی آج کوئٹہ میں اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو کوئٹہ میں ہماری جو لوگوں کا انحصار اسی بارڈر اسمگلنگ پہ ہی ہے. ان کے گھروں کے چولہے، نوجوانوں، جو نوجوان ہیں خاص کر، ایسے وہ انہی پہ ہی انحصار ہے. لیکن عبداللہ درانی دیکھیں نا، وہ ٹھیک ہے آپ وہ روزگار کے گورنمنٹ بھی اپرچونٹیز ان کو دیں، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے حکومتوں میں ہوتا آیا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ
ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز آئیں، کراچی میں کھل جائیں، کوئٹہ میں کھل جائیں، چمن میں کھل جائیں، بارڈر پار چلے جائیں اور راتوں رات پھر سارے اسمگلنگ ہو کے آ جائیں، یہ بھی تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے سر دیکھیں، اور اس سے فائدہ تو وہ عام آدمی تو بیچارہ جو ہے وہ 100 آدمی فائدہ اٹھاتا ہوگا، 1000 باقی تو سارے بڑے بڑے تاجر جو اربوں روپے میں. دیکھیں بات کی شروعات ہی وہی ہوئی کہ یہ چیزوں کا فائدہ ہمیشہ بڑے ہمارے اشرافیہ اٹھاتے ہیں، لیکن میں بحیثیت بلوچستانی میں اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا ایک بڑا انحصار اسی چیز پہ ہے، چاہے بارڈر ٹریڈ آپ کہیں یا بارڈر اسمگلنگ آپ کہیں. میں فیور نہیں دے رہا ہوں کہ ریاست اس بارڈر کو لیگلائز کرے، لیکن ایک سسٹمیٹک طریقہ، اگر اسمگلنگ بند کرنی ہے، اگر ریاست کا بیانیہ ہے کہ اس سے دہشت گردوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو میرے عام لوگ کا فائدہ اس کے لیے کیا الٹرنیٹ؟ ہمارے پاس نہ انڈسٹریز ہے، نہ ایسا کوئی سسٹم ہے کہ گورنمنٹ اداروں کو، گورنمنٹ ادارے پورے بلوچستان کو انٹرٹین نہیں کر سکتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر یہاں پہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بلوچستان کے لیے ایک الٹرنیٹ کوئی ایسا سسٹم ہو. وہ بہتر نہیں ہے کہ آپ دیکھیں، آپ کی پارٹی اس وقت حکومت میں ہے. بالکل. آپ کی پارٹی جو ہے سندھ میں ہے. آپ کی پارٹی نے یہ کہا تھا، بلکہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر میں ہر مہینے، ہر 2 مہینے بعد آ کے کروں گا. ایگریکلچر کو پروموٹ کریں، لائیو سٹاک کو پروموٹ کریں، جہاں ہمارے جو لوگ ہیں 90% اس سے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ادھر توجہ دیں کہ بارڈرز کو وہ کریں. سر دیکھیں کچھ چیزوں کے لیے کام ہو رہا ہے، جیسے زرداری صاحب نے اپنا جو ویژن بلوچستان کے جو خشک علاقے ہیں ان کے لیے جو تاجکستان سے جو پانی کا ایک سسٹم ہے، بلوچستان کے جو علاقے ہیں، پتریلے علاقے ہیں جہاں پہ پانی کی ڈائریکٹ سورس نہیں ہے، جو بارش اور ٹیوب ویلز پہ منحصر ہے، اس کے لیے جو ویژن ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. باقی وزیر اعلیٰ صاحب بھی، چیئرمین بلاول صاحب کے ویژن پہ کام ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ ٹائم لگنا ہے. جب تک کوئی الٹرنیٹ کوئی پروگرام لانچ ہو، آپ کا پوائنٹ آ گیا، ہم آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذرا منظور سے پوچھتے ہیں. منظور، بات یہ ہے کہ چمن بارڈر بند کیا گیا، اس میں سمگلنگ کو بالکل زیرو کی حد تک کوشش کی گئی ہے کہ کم کریں. وہ لوگ جو احتجاج کر رہے تھے ان کو کہا کہ ہم آپ کو الٹرنیٹ 6 مہینے کے لیے آپ کو کوئی وظیفہ دیں گے، اس جب تک آپ روزگار تلاش کریں. بہتر یہ نہیں ہے کہ ایگریکلچر پہ کام ہو، ڈیمز پہ کام ہو، پانی کے ذرائع لائیو سٹاک پر ہو، مائننگ پہ ہو جن ایریا میں ہے، بجائے اس کے ہم یہی کہتے رہیں کہ نہیں جی بارڈر کو اور بارڈر کو کریں. تو اور بارڈر بھی اس طرح کہ ایک ہی رات میں جو ہے نا وہ تمام جو ہزاروں کنٹینر کا سامان جو ہے وہ کراچی پہنچ جائے، اور اسلام آباد پہنچ جائے، ڈیرہ غازی خان اور ملتان پہنچ جائے. دیکھیں شہزاد صاحب، میں عبداللہ صاحب کی باتیں سن رہا تھا، یہاں تھوڑا سا فرق جو وہ بھی ظاہر کر رہے تھے کہ سمگلنگ اور بارڈر ٹریڈ. سمگلنگ کو بارڈر ٹریڈ بناتا ہے ٹیکس، یعنی میں اگر کوئی چیز امپورٹ کرتا ہوں کسی ملک سے، منیمم ٹیکس آپ اس کو کہ میں جب رائج ٹیکس کو ادا کرتا ہوں تو وہ بارڈر ٹریڈ ہے. اگر میں اس ٹیکس کو چوری کرتا ہوں تو پھر وہ بارڈر ٹریڈ نہیں رہتا اور سمگلنگ کے زمرے میں آتا ہے. بات یہاں یہ ہے، اگر جو لوگ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اور ہمسائے ممالک کے ساتھ ہی سب سے زیادہ یہ ٹریڈنگ ہوتی ہے، تو ایک تو ان کو ٹیکس نیٹ جو ہے اس میں آنا چاہیے، اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ امپورٹ کے لیے جب حکومت جس چیز کی اجازت دیتی ہے وہ امپورٹ کی جا سکتی ہے اور اسی طرح ایکسپورٹ کی اجازت دی جا سکتی ہے. تو اس میں اندر رہتے ہوئے یہ تجارت کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، اور اس پہ بھی میرے خیال سے پاکستان میں کافی حد تک کام ہوا ہے. جیسے بارڈر مارکیٹ آپ کے بنا رہے ہیں ایران اور پاکستان کے درمیان. جی، تو اس کے ساتھ دوسری چیز، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے، تو پھر اس کاروبار کے فوائد مجھے گنوائیں، مجھے یہ بتایا جائے بطور شہری کہ اس کاروبار سے بلوچستان میں یا چمن بارڈر ہو یا ایران کے ساتھ ہمارے بارڈر ہو، وہاں پر غربت میں کتنی کمی آئی ہے، اور عام آدمی کو کتنا، چند لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ بیچارہ جو پیٹرول لے کے ایک گاڑی میں بم کی طرح آ رہا ہوتا ہے، کتنے نوجوان ہمارے مارے گئے. ترقی کرنا تو اپنی جگہ، زندگی ہے ان کی. آج بارش ہوئی ہے یہ لکپاس ٹنل سے سونا خان تانے تک، موٹر سائیکل پر 2 گیلن 4 گیلن لے کے جا رہے ہیں نوجوان بیچارے، کتنے پسل کے زخمی ہوئے. اگر وہاں آگ لگتی تو کتنا نقصان ہوتا. تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس نظام کا دفاع کریں جس سے کہ
اوور آل پاپولیشن پہ اور اس میں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو پیٹرول کی آپ نے بات کی اس میں بھی تو بڑے بڑے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ٹوکن ملتے ہیں ان کو. ایک رپورٹ خود حکومتی اداروں کی جو ہے رپورٹ آپ کے سامنے. دوسری بات یہ ہے شہزاد صاحب کہ بہت ہو گیا کہ ایک طبقے نے اس ملک کا بوجھ اٹھایا. جیسے آپ نے کہا نا کہ برطانیہ میں جرم سمجھا جاتا ہے, اسی لیے جرم سمجھا جاتا ہے 1 پاؤنڈ ہو یا 100 پاؤنڈ ہو کہ آپ سب کو جو ہے وہ حصہ رکھا گیا ہے. آپ موجودہ حکومت کی آپ تعریفیں کرتے ہیں کہ معیشت بحال ہوئی, یہ ہوا, تو اس میں معیشت میں کیا ہوا؟ تنخواہ دار طبقے نے اپنا وہ دیا ہے, خون پسینہ دیا ہے. سب سے زیادہ ٹیکس تنخواہ دار طبقے نے. اس بجٹ میں تھوڑی بہت ریلیف ملی, لیکن پچھلے اس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے بالکل اس کا وہ ہے کہ اب ادراک ہے. ضرورت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک سے سرمایہ کمایا ہے, جن لوگوں نے ان کا کام ہے کہ وہ کچھ پے کریں, وہ پے کریں. ٹھیک وہ ٹیکس نیٹ میں ٹائم بالکل کم ہے. میں احمد وقاص کی طرف آتا ہوں. بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے منظور احمد صاحب نے. انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب جنہوں نے اس ملک سے کمایا ہے وہ بھی کوئی کنٹریبیوٹ کریں. شہزاد صاحب, ہمارے ہاں مسائل یہی ہیں کہ ازراہ تفنن کوئٹہ میں ایک جملہ رائج العمل ہے کہ اپنا کام چلتا بھاڑ میں جائے جنتا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس ملک کا جو آوے کا آوا بگڑا ہے وہ بگڑا ہی اسی چیز سے کہ اس ملک سے تو ہم نے سب کچھ لیا, ملک کو ہم نے کیا دیا. میں حیران کن فگرز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. گزشتہ اتوار کو مجھے کافی عرصے بعد کراچی ٹریول کرنا پڑا, تو کوئٹہ سے کراچی جاتے ہوئے میرا کچھ عادت ہے کہ میں چیزیں گنتا ہوں. مسافر کوچوں کی تعداد 132 تھی, جبکہ 858 زنباد گاڑیاں میں نے راستے میں گنی. ایک محتاط اندازے کے مطابق بلوچستان میں 2.5 سے 3 کروڑ لیٹر تیل روزانہ استعمال ہو رہا ہے, جن میں 90% ایرانی ہے. آپ اندازہ لگائیں ملک کو کتنا نقصان ہوا. 30 سے 40 لاکھ کسٹم کی رپورٹ کے مطابق این سی پی کارز بلوچستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ پر لیٹر 19 روپے ٹیکسز چل رہے ہیں. 2.5 سے 3 کروڑ لیٹر ڈیلی کا بلوچستان میں کھپت جو ہے وہ اللیگل فیول استعمال ہو رہا ہے, جو اسمگلڈ فیول استعمال ہو رہا ہے. اس میں ملک کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے. ہم اپنا تو کہتے ہیں کہ ہمیں 270 روپے والا پیٹرول 255 روپے میں مل جاتا ہے, لیکن وہ 15 روپے سرکار کو جانے کے بجائے جو واپس پلٹ کے مجھ پر لگنے ہیں. میری روڈیں بننی ہیں, میری سڑکیں بننی ہیں, موٹر وے بننا ہے, کراچی کوئٹہ روٹ میں دیکھ کر آیا ڈبل ہونا ہے. یہ پیسہ آئے گا کہاں سے؟ آئے گا کہاں سے؟ جب ہم ٹیکس دیں گے. لیکن ہمارے ہاں مسائل کیا ہیں کہ ہم بارڈر ٹریڈ کے نام پر, غریبوں کے نام پر اسمگلنگ کو جائز تو سمجھتے ہیں, لیکن بارڈر ٹریڈ سے دونوں بارڈرز کے علاقہ مکینوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. چند نام ہیں جیسے منظور صاحب نے کہا, سوائے ان کے کسی کو کچھ نہیں مل رہا. وہ بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں ضلع چاغی سے تعلق رکھتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, اسلام آباد میں بہت بڑے اس پر رہے. کوئی ایک بتا دیں وہ 6 سال رہے, 9 سال رہے, ایک بتا دیں کہ بلوچستان میں انہوں نے کوئی ایسا پروجیکٹ عام آدمی کے لیے بنایا ہو, لیکن وہ خود ارب پتی بن گئے ہیں اور اسی ڈیزل اور پیٹرول کے اس سے. ایک اور پوائنٹ ایڈ کر ٹیکسیشن کے حوالے سے, جیسے ابھی ریسنٹلی قاسم گیلانی صاحب نے ایک جو ایک ایشو ہے اس کو اٹھایا ہے, جو ایف بی آر پی ٹی اے ٹیکسز جو لگا رہی ہے, وہ ایک موبائل فون کی قیمت کی آدھے سے زیادہ قیمت صرف ایک ٹیکسیشن وہاں پہ ٹیکس گورنمنٹ وصول کر رہی ہے, جس کی وجہ سے میجورٹی جو مارکیٹس ہے وہاں پہ گورنمنٹ کو فائدہ کے بجائے نان پی ٹی اے فونز چل رہے ہیں. تو اس طریقے سے ٹیکسیشن سسٹم جیسے منظور صاحب نے کہا کہ اس میں ایسے ریلیکسیشنز رکھے تاکہ لوگ ٹیکسیشن کی طرف آ جائے. اس میں گنجائش ضرور ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ ٹیکس اس طرح کریں, اس کا صحیح استعمال کریں, جو ٹیکس ہم سے وصول کیا جاتا ہے وہ اس پہ وہ ہے. ٹائم بالکل ہمارے پاس کم ہے, شارٹ آپ سے میں بولوں گا. دہشت گردی کا جو واقعہ ہوتا ہے اس میں پاکستان بار بار کہتی ہے افغانستان اب طالبان رجیم سے کہ آپ ایک کام کریں, آپ ان کو جو ہے نا اپنی سرزمین کی آپ خود حفاظت کریں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. آج مجبوراً آپ دیکھیں کہ فارن آفس میں جو ہیڈ آف جو ڈپٹی مشن ان کا جو ہے ڈپٹی ہیڈ آف جو مشن ہے ان کو بلایا گیا اور ڈیمارشے ان کے حوالے کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغانستان جو پراکسی وارز کے زد میں رہا ہے اور ہم بھی رہے ہیں,
تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں ایک ہی چیز سے گزر چکے ہیں. تو افغانستان اب بجائے کہ خود کو اسٹیبل کرنے کے وہ ان چیزوں کی طرف نہ جائے کہ وہ خود کو اسٹیبل کرے, نہ کہ پھر سے پراکسیز کو جو ہے اپنے گھر میں جگہ دے اور دوسرے ممالک کے لیے ان کو استعمال کرنے کی جگہ دے دیں. تو اس وقت ہمیں ترقی کی ضرورت ہے. دونوں ممالک کے لوگوں کو تجارت کی ضرورت ہے. اب اس کی بجائے کہ افغانستان جو پاکستان کے لیے جو پراکسیز استعمال ہوتی ہے ان کو جگہ دے, ان کے دشمن ممالک کے جو پراکسیز ہے ان کو جگہ دے, بجائے کہ وہ آ جائے, ہم اور وہ مل کے جو ہے اپنے کاروبار بنائیں, ٹریڈ شروع کریں, تاکہ ہم دونوں کے لوگ خوشحال ہو اور امن آئے اس ملک میں. جی منظور. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ممالک تو کیا اس پورے خطے اور پوری دنیا کے لیے ایک ہی چیز کارآمد ہے ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے, وہ امن ہے. امن کے لیے ہمیں ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے. بعض چیزوں پہ کمپرومائز کرنی پڑتی ہے, کمپرومائز کر لینی چاہیے. افغانستان میں جو اس وقت عبوری حکومت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کا زیادہ ادراک کریں کہ وہ ایک بہت زیادہ مصیبتوں سے نکل کے یہاں تک پہنچے ہیں. اگر اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو وہ امن سے ہی سوائے ممکن ہے. رشیا کے ابھی تو کسی نے ریکگنائز نہیں کیا, اور کچھ ملکوں نے ان کے سفیروں کو جو ہے وہ الاؤ کیا. جی, آپ نے مختصر کہا تو میں نے اس چیز کو صرف سکپ کیا کہ دنیا میں اگر آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے اور اپنی حکومت کو وہاں اپنے نظام کو اگر آپ نے قائم رکھنا ہے تو پھر آگے بڑھنے کے لیے امن ہی ہے, اور امن کے لیے کوششیں ہی ہیں, جس کا معاہدہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. احمد وقاص کاشی, آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کی کتنی رپورٹس آئی ہیں. رشیا نے تشویش کا اظہار کیا, جس نے ریکگنائز کیا اس کو وہ بھی تشویش کا اظہار کر رہا ہے, اور وہیں کا دہشت گرد جا کر وہاں پر حملہ بھی کرتا ہے اور رشیا میں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایشیا نہیں بلکہ یہ تو خطرہ جو ہے ساری دنیا کو یہاں سے. دشمن مرے خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا ہے. ہندوستان کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ افغانستان کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان ہی نہیں بلکہ خطے کا امن خراب کر سکے. لیکن موجودہ وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ جو عبوری حکومت ہے وہ افغانستان کی ہوش کے ناخن لے. اور میں عالمی سطح پر میری خواہش اپنی ذاتی یہ ہے کہ اگر آپ کو پائیدار امن چاہیے تو عبوری حکومت کا خاتمہ ضروری ہے. ایک مستقل حکومت آئے, پالیسی کے ساتھ آئے, اپنی پالیسی کے ساتھ آئے, اپنی سرزمین کی حفاظت خود کرے, اپنے گھس بیٹھیوں کو ہمارے ہاں مت بھیجیں. ورنہ دنیا نے 9, 10 اور 11 مئی کے واقعات دیکھے. ہندوستان جیسی دنیا کی ایک بڑی طاقت, ایک بڑی فوج دنیا کی تھی, ہم نے اس کا کیا حال کیا. ہم لڑنا نہیں چاہتے, ہم قطعی طور پر افغانستان سے لڑنا نہیں چاہتے, لیکن تنگ آمد بجنگ آمد جب ہمیں مجبور کیا جائے گا. ہم نے دنیا کو یہ بات 5-6 طیارے گرا کر یہ بات واضح کر دی کہ ہم اپنی سرزمین کا دفاع کرنا جانتے ہیں. لیکن اگر ہمارے ہمسایہ, ہمارا پڑوسی, جس کو 40 سال ہم نے اپنے بچوں کا رزق کھلایا ہے, جب انہیں مار پڑی تو ہم نے سینے سے لگایا, ہم نے انہیں کاروبار دیا, ہم نے انہیں شیلٹر دیا, پناہ دی, کھانا دیا. آج وہ اگر ہماری افواج پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین جانے کہ دنیا نے انجام دیکھے ہیں باقی قوتوں کے لیے بھی, تو یہ بھی ہم سے دور نہیں ہیں. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمسایوں کے ساتھ کوئی ایسی لڑائی جھگڑا ہو. بہتری اسی میں ہے کہ انہیں چاہیے کہ اپنے سرزمین کی, اپنے بارڈرز کی حفاظت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں گھس کر ہم پر حملہ آور ہونے والے یہاں نہ آ سکیں. ورنہ ٹائم ول سی واٹ وی ول ڈو. نہیں, یہ تو ابھی یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ یورپین کمیشن کہہ رہا ہے, یورپین کمیشن نہیں بلکہ دنیا کی عالمی طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ افغانستان دنیا کے لیے ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں ایک بار پھر سے افغانستان میں وہی پہلے والے حالات نہ ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی احمد وقاص کاشی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. منظور احمد صاحب آپ کا شکریہ. عبداللہ درانی آپ کا شکریہ. ناظرین, ہمارے جو پینلسٹ تھے, ہم نے گفتگو کی اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ کل تک آپ خود جب حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی صاف نہیں ہے, اور آپ بہت بلند دعوے کرتے ہیں, لیکن پھر آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں, یہ میری پارٹی کے لوگوں نے کس طرح
بیہیو کیا. ساتھ میں ایک بہت اچھی خبر یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر نے جو ریویو اجلاس ہے اس کی صدارت کی, ایف بی آر کی کاوشیں دیکھی, کسٹم کے, پاکستان کسٹم کی وہ جو کاوشیں ہیں اسمگلنگ کے خلاف, ٹیکس چوروں کے خلاف, اس کو سراہا. اور ساتھ میں یہ بات بھی تینوں پینل سے کہتے ہیں کہ افغانستان طالبان رجیم کو اپنی مٹی کی حفاظت کرنی چاہیے کہ وہ دوسروں کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہوں. آنے والے پروگرام تک سے ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.